Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. कैसे हैं स्टूडेंट्स? मेरा नाम उस्मान लोधी है और आज हम आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। हमारे इस कोर्स का नाम है बिजनेस फाइनेंस। जो मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो इस नेम से वाकिफ़ होंगे। शुरू में आपने बिजनेस अकाउंटिंग और कॉमर्स इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को सब्जेक्ट को डिस्कस किया होगा और आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। हमारे इस सब्जेक्ट में हम कोर फोकस बिजनेस फाइनेंस की तरफ करेंगे और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बिजनेस फाइनेंस की बुक्स को परचेज कर लें। वैसे तो हमारे स्लाइड्स और लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ा हेल्पफुल मटेरियल है वो आपकी बुक है। आप लोग लॉरेंस जे गिकमैन और वेन हॉर्न की बुक परचेज कर सकते हैं। आज का हमारा जो बिजनेस फाइनेंस का फर्स्ट लेक्चर है, इसके बारे में हम बेसिक्स इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में हम कुछ बेसिक्स रूल्स एंड बेसिक वैल्यूज को सीन करेंगे। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं बिजनेस को डिफाइन करूंगा। बिजनेस फाइनेंस को हम स्टडी करने से पहले, सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले कि बिजनेस क्या है। ऑल दोज लीगल एक्टिविटीज विच आर फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। ऐसी तमाम तर कानूनी कार्रवाइयाँ जिनका मकसद नफ़ा कमाना हो, बेटा कारोबार कहलाती हैं। अब कुछ डेफिनेशंस की प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर राइट की हैं। वो 5 शराइत हैं कि अगर इनमें से कोई शर्त पूरी ना उतरती हो तो फिर वो बिजनेस की डेफिनेशन से आउट हो जाएगा। मैंने डेफिनेशन में पहली बात की लीगल एक्टिविटी की, बाद में बात की प्रॉफिट की, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी एंड रिस्क की। ये वो 5 शराइत हैं बेटा जिनकी बेस पर आप कह सकते हैं कि हम बिजनेस को डिफाइन करते हैं। ये वो 5 शराइत हैं जो कि ज़रूरी हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस की डेफिनेशंस के लिए। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म है लीगल एक्टिविटी। लीगल एक्टिविटी क्या है? लीगल एक्टिविटीज मीन्स एनी एक्टिविटी, टास्क और एक्शन दैट कंस्टिट्यूट द प्रैक्टिस ऑफ लॉ बाय द गवर्नमेंट और स्टेट। ये वो लॉ हैं जो कि किसी भी रियासत इम्प्लीमेंट करती है अपने शहरियों पर और उनके शहरियों को उन पर अमल पैरा करना पड़ता है। और लॉज ऑफ स्टेट जो हैं वो वेरी करते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान और यूएसए के लॉ वेरी करते हैं, चाइना और पाकिस्तान के लॉज वेरी करते हैं। तो हो सकता है जो बिजनेस यूएसए में लीगल है वो पाकिस्तान में इलीगल हो। तो सबसे पहली शर्त हमारे बिजनेस की डेफिनेशन की है कि वो लीगल एक्टिविटी हो, और लीगल एक्टिविटी से मुराद ये है कि स्टेट उनको अलाउ करती हो उन एक्टिविटीज़ को। दूसरी टर्म है हमारी प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस हमारा उसी वक्त कहलाएगा जब उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर वो बिजनेस की डेफिनेशन से आउट हो जाता है। अगर हम चाहे 1 रुपया भी प्रॉफिट अर्न करें तो वो प्रॉफिट बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। तो बिजनेस की डेफिनेशन के लिए प्रॉफिट का एलिमेंट होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जो भी बेटा काम करते हैं वो एक्टिविटी कहलाता है। मेरा बोलना भी एक एक्टिविटी है।
آپ لوگوں کا گھر بیٹھ کر لیکچر سننا بھی ایکٹیویٹی ہے، لیکن کیا ہر ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم پڑھ کر آئے ہیں اکنامکس میں کہ ہیومن دو طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی اینڈ نان اکنامک ایکٹیویٹی۔ اکنامک ایکٹیویٹی سے مراد وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں روپیہ پیسہ انوالو ہو جائیں، یعنی کہ یہ فری آف کاسٹ نہیں ہوتی بیٹا۔ یعنی کہ آپ کو اگر ٹیلر کے پاس جانا پڑے اور ان سے سروسز حاصل کرنی پڑے اپنا ڈریس کو سٹچ کروانے کے لیے، تو وہ فری آف کاسٹ نہیں سیے گا، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے چارجز موصول کرے گا۔ تو اس کو ہم اکنامک ایکٹیویٹی بولتے ہیں کہ آپ نے پیسے دے کر ایک کام کروایا، ایک پیسے دے کر ایک سروس حاصل کیا۔ لیکن آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو ملتا ہے، وہ پیدل جا رہا ہے اور آپ اسے لفٹ دے دیتے ہیں، اور آپ اسے لفٹ دینے کے بعد اس کے کوئی سروس چارجز موصول نہیں کرتے، تو یہ نان اکنامک ایکٹیویٹی کہلائے گی۔ نیکسٹ موو آن کرتے ہیں ریگولر ایکٹیویٹی، کہ بزنس بیٹا ریگولر ایکٹیویٹی ہے، ارریگولر ایکٹیویٹی بزنس میں نہیں آتا۔ یعنی کہ بزنس کو ایسی ایکٹیویٹی ہے جو بار بار ہم کرتے ہیں، اور ارریگولر ایکٹیویٹی بزنس میں نہیں آتا۔ ارریگولر ایکٹیویٹی کیا ہے؟ سپوز دیٹ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک بک پرچیز کرتے ہیں 50 روپیز کی، پورا سال پڑھتے ہیں، اور بعد میں 70 روپیز کی مارکیٹ میں جا کے یا کسی اپنے فرینڈ کو یا کسی جاننے والے کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ لیگل ایکٹیویٹی بھی ہے، اس میں پروفٹ بھی ہے، اس میں اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہے، کیونکہ آپ نے وہ پیسے ریسیو کیے ہیں، اس کی پرائز ریسیو کی ہے، لیکن یہ ریگولر ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس لیے یہ بزنس کے میننگ میں نہیں آئے گا۔ تو بزنس کے میننگ میں وہی ایکٹیویٹیز آئیں گی بیٹا جو کہ ریگولر ہوں گی۔ یعنی کہ اگر کوئی پروفیشن بنا کر وہ سرگرمیوں کو، ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا سٹارٹ کر دے پروفٹ بیسس پر، اور لا بھی انہیں الاؤ کرتا ہو، تو پھر وہ بزنس میں آئیں گے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف موو کرتے ہیں۔ یہ ہماری لاسٹ پراپرٹی تھی، رسک، بزنس رسک۔ بیٹا جب آپ لوگ بزنس کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، either you earn profit or either you bear the loss. The chances of losses is called risk. The uncertainty in business is called risk. A situation involving exposure that is to danger is called risk. And the Chinese concept, dangers plus opportunity, is called risk, a well-defined definition of risk. تو ہم نے رسک کو ڈیفینیشن کو دیکھا کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو لاس ہونے کا ڈر جو ہے یہ بزنس رسک کہلاتا ہے۔ جب آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کے پاس یا تو پروفٹ ہوتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے بیٹا بزنس رسک کی، چائنیز کنسیپٹ ہے ڈینجرز پلس اپرچونٹیز از کالڈ رسک۔ یعنی کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو یا تو آپ کو پروفٹ ہوتا ہے یا لاس۔ اور بزنس فائنانس کا رول ہے ہائی رسک ہائی پروفٹ، لو رسک لو پروفٹ۔ انٹروڈکشن ٹو فائنانس کی بات ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ فائنانس کی ڈیفینیشنز کیا ہے۔ دا آرٹ آف مینج منی از کالڈ فائنانس۔ ایک ڈیفینیشن ہے، بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے کہ پیسے کو مینج کرنا فائنانس کہلاتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی بزنس میں فائنانس جو ہے وہ لائک اے بلڈ رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسانی جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے موت کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اسی طرح کسی بھی بزنس میں فائنانس کی کمی بزنس کے وائنڈ اپ تک کا نتیجہ
पहुंच जाती है। फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, कैपिटल राइट, credit and funds of any kind which are employed in the operations of an enterprise. What is business finance? हम business finance की definitions देख चुके हैं। Scope, major areas of finance. Major areas of finance क्या हैं? हमारे सामने financial markets हैं, investments हैं एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉरपोरेशन के हवाले से, और कॉरपोरेशंस में फाइनेंशियल मार्केट वाइटल रोल प्ले कर रही होती हैं। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं, कंपनियां इन्वेस्टमेंट्स करती हैं फिक्स एसेट्स में, शेयर्स इन्वेस्टमेंट में, अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल आउट करके शेयर्स कैपिटल इकट्ठा करती है और फर्दर इन्वेस्ट करती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने प्ले की है जिसमें दिखाया गया है कि एक तरफ इन्वेस्टर है और एक तरफ फर्म है। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है और फंड ट्रांसफ़र कर देता है फर्म को, और फर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की ऑनरशिप इन्वेस्टर की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है। फर्म उन फंड्स को यूटिलाइज करती है और यूटिलाइजेशंस के बाद जो प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट इन्वेस्टर को एज अ रिटर्न शेयर्स होल्डर या इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब फर्म और इन्वेस्टर कैसे आपस में मिलते हैं, ये वाइटल रोल प्ले कर रही होती हैं हमारी मनी एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हैं? द एरियाज ऑफ फाइनेंस कंसर्न विद द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ एडवाइस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स। Managerial finance. Managerial finance is concerned with the duties of a financial manager in the business firm. Financial manager actively manage the financial affairs of type of business: financials, non-financials, private and public, large scales, small scales, profit seeking and non-profit seeking. बेटा फाइनेंस हर शोबे से रिलेट करता है, वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे छोटे पैमाने पर बिजनेस हो या बड़े पैमाने पर बिजनेस हो। गवर्नमेंट के लिए भी फाइनेंस ज़रूरी है, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक हैं जो कि हमारे पब्लिक अफेयर्स को डील करते हैं, पब्लिक हमारे गवर्नमेंटल फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। इसी तरह बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजर जो है इन तमाम तर एक्टिविटीज़ को वाइटली रोल प्ले कर रहा होता है, चाहे वो स्मॉल स्केल की हो या लार्ज स्केल की। अब हम बात कर लेते हैं लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की। बेसिकली बेटा 3 टाइप्स हैं बिजनेस फॉर्म्स की जो कि हम नेक्स्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप नाम से जाहिर है कि एक अकेला शख्स कारोबार को जो ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और प्रॉफिट एंड लॉस का रेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे कारोबार को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो क्या हैं? सिंपल टू क्रिएट, आसानी से इसकी तश्कील हो जाती है, इसके लिए कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जेब में फाइनेंस है, यू हैव अ फाइनेंस इन योर पॉकेट, then you can start easily
the small scale business that is called sole proprietorship. Least costly form, اور یہ چھوٹے پیمانے پر تھوڑے سے پیسوں سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، جیسے ریڑھی کا کاروبار ہے، چھوٹی پرچون فروشوں کی دکانیں ہیں، چھوٹے کاروبار ہیں، یہ تھوڑے سے لاگت سے سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں۔ پروفٹ انسینٹیو، ٹوٹل ڈیسیژن میکنگ کا کردار جو ہے وہ اکیلا مالک حاصل کے پاس ہوتا ہے رائٹس، سارے کے سارے ڈیسیژنز وہ فرد واحد کر رہا ہوتا ہے، اس میں افیئرنس کا تعلق نہیں ہوتا، کوئی اور انٹرفیئر نہیں کرتا۔ نو اسپیشل لیگل ریسٹرکشنز، اور اس میں کوئی زیادہ قانونی پیچیدگی نہیں ہے، اسی لیے یہ کاروبار کرنا آسان ہے۔ ایزی ٹو ڈسکنٹینیو، اور یہ آسانی سے اس کو کلوز کیا جا سکتا ہے، بس آپ اپنی لائبلٹیز کو پے کریں، اور اگر آپ نے کاروبار وائنڈ اپ کرنا ہے تو آپ وائنڈ اپ کر کے چلے جائیں، آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں، گورنمنٹ آپ سے آنس نہیں کرے گی، کویشچن نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں، کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے۔ نمبر 1، انلمیٹڈ پرسنل لائبلٹی۔ انلمیٹڈ پرسنل لائبلٹی کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو وہ نقصان کاروبار کے ایسٹس کو بیچ کر پورا نہیں ہو رہا، تو جو پروپرائٹر ہے، مالک ہے، اس کے ذاتی اثاثہ جات کو ہم یوٹیلائز کریں گے اس لاس کو ریفل کرنے کے لیے۔ انلمیٹڈ اسکلز اینڈ ابیلٹیز، ہم جانتے ہیں کہ ایک اکیلا شخص تمام تر فیلڈز کا ماہر نہیں ہو سکتا، وہ یا تو اچھا سپیکر ہو سکتا ہے، یا اچھا اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے، یا اچھا سٹور کیپر ہو سکتا ہے، یا اچھا مینیجر ہو سکتا ہے، جبکہ سول پروپرائٹرشپ میں تمام کام آنر کو خود سر انجام دینا ہوتے ہیں، اسی لیے اس میں ابیلٹیز کا فقدان آ جاتا ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ فیلنگز آف آئسولیشن، فیلنگز اس میں آئسولیٹ کر جاتی ہیں۔ لمیٹڈ ایکسیس ٹو کیپٹل، اور سول پروپرائٹرشپ میں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیپٹل بہت تھوڑے پیمانے پر ہوتا ہے، لیک آف کنٹینیوٹی آف بزنس، اور خدا نہ خواستہ مالک کو کچھ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اموات ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو کاروبار کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ فارم آف بزنس ہے پارٹنرشپ۔ A partnership is the agreement between two or more persons who have agreed to share and profit and loss carried on by all or any of them acting for all۔ یہ ڈیفینیشن پارٹنرشپ ایکٹ 1932 سیکشن 4 سے لی گئی ہے۔ پارٹنرشپ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ حصے دار اپنا سرمایہ اور اپنی جو سکلز ہیں ان کو اکٹھا کر کے پروفٹ کے لیے ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تمام سکلز کو بروئے کار لا کر پروفٹ ارن کرنے کے لیے اکٹھے محنت کرتے ہیں۔ یہاں پر لاس بھی ہو سکتا ہے، اگر لاس ہو تو وہ سارے آپس میں بیئر کرتے ہیں، جبکہ پروپرائٹرشپ میں، سول پروپرائٹرشپ میں سارے کا سارا نقصان اکیلے مالک کو خود برداشت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن پارٹنرشپ میں لاس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پارٹنرز پر۔ اب ہم ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں۔ ایزی ٹو اسٹیبلش، اس کی تشکیل بڑی ایزیلی ہے، آسانی کے ساتھ تشکیل ہو جاتی ہے اس کی۔ کمپلیمنٹری سکلز، اور اس میں پارٹنرز جو ہیں مختلف ابیلٹیز کے حامل ہوتے ہیں، جس کی جو ابیلٹی ہوتی ہے وہ پورشنز کو پک کر لیتا ہے اور اس میں اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ ڈویژن آف پروفٹس، پروفٹ کی ڈویژن ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ایگریڈ ریشو یا ایکول، جو بھی ان کے درمیان معاملات طے ہوں، پارٹنرشپ ڈیڈ میں جو بھی وہ معاملات طے کریں۔ لارجر پول آف کیپٹل، اور سرمایہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نمبر آف پارٹنرز زیادہ ہوتے ہیں۔ ابیلٹی ٹو کنٹریکٹ لمیٹڈ پارٹنرز،
اور نمبر آف پارٹنرز وہ اپنے استعداد کار کے مطابق لا سکتے ہیں. لیٹر گورنمنٹ ریگولیشن، گورنمنٹ کا بڑا کم انفلوئنس ہوتا ہے اور فلیکسیبل ہے. جہاں پر میں نے بات کی پارٹنرز کی تعداد کی، تو منیمم پارٹنرز آرڈنری بزنس میں 2 اور میکسیمم 20 ہوتے ہیں، جبکہ بینکنگ بزنس میں منیمم پارٹنر 2 اور میکسیمم 10 ہوتے ہیں. یعنی کہ آرڈنری بزنس میں 21 پارٹنر کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور بینکنگ بزنس میں 11 پارٹنر کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں. انلمیٹڈ لائبلٹی آف ایٹ لیسٹ 1، یہاں پر بھی انلمیٹڈ لائبلٹی کا فیکٹر اپلائی ہو رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو پارٹنرز کے پرسنل ایسٹ کو سیل کر کے ہم حاصل کرتے ہیں، اس لاس کو ریکور کرتے ہیں. ڈیفیکلٹی ان ڈسپوزنگ آف دا انٹرسٹ، اور یہ پارٹنرز اپنے انٹرسٹ کو ڈسپوز کرتے ہیں. ہر پارٹنر اپنے آپ کو آنر کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں. لیک آف کنٹینیوٹی، پارٹنرز کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو پارٹنرشپ کو کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ نقصانات ہیں پارٹنرشپ کے ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ. جو ڈسپیوٹس کے چانسز ہیں پارٹنرشپ میں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے ہم بات کرتے ہیں کارپوریشن کی. A separate legal entity apart from the owners which receive the right to exist from the stage in which it is incorporated, or legal definition, an artificial person created by law is called company or corporations. بیٹا جب ہم نے پارٹنرشپ کی بات کی تھی تو وہاں پر ہم نے نمبر آف پارٹنرز کی بات کی تھی کہ آرڈنری بزنس میں میکسیمم 20 پارٹنرز ہوتے ہیں اور بینکنگ بزنس میں میکسیمم 10 پارٹنرز ہوتے ہیں. اگر اس سے بڑے پیمانے پر کاروبار شروع کرنا ہو تو پارٹنرشپ میں تو اتنے پارٹنرز کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ایک تھرڈ ٹائپ آف بزنس ہے جو اس سے بڑے پیمانے پر ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں کمپنی یا کارپوریشنز کا. اب سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن یہاں پر بہت زیادہ کمپنی میں ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ انویسٹرز اپنے کیپٹل کو انویسٹ کرتے ہیں کمپنی میں اور وہ کمپنی میں آنرز بن جاتے ہیں. یہاں پر منیمم نمبر آف پارٹنرز کی تو تعداد مینشن ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی میں، جبکہ میکسیمم نمبر آف پارٹنرز کی تعداد مینشن نہیں ہے، میکسیمم جتنے مرضی ہو جائیں. جبکہ پرائیویٹ کمپنی میں میکسیمم 50 پارٹنرز تک ہو سکتے ہیں. سرٹیفکیٹ ان کارپوریشن میں جب کمپنی فارم آ رہی ہوتی ہے تو اس میں اس کا نیم مینشن کیا جاتا ہے، اسٹیٹمنٹ آف پرپز مقصد بیان کیا جاتا ہے، ٹائم ہاریزن ٹائم کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، نیمز اینڈ ایڈریسز آف انکارپوریشن، پلیسمنٹ آف بزنس، کیپٹل اسٹاک اتھورائزیشن کہ کتنا کیپٹل ہے کمپنی کا، کمپنی کتنے کیپٹل سے سٹارٹ کی گئی ہے، کیپٹل ریکوائر ایٹ دا ٹائپ آف انکارپوریشن، اور جس وقت وہ سٹارٹ کی جا رہی ہے اس وقت اسے کتنا کیپٹل ریکوائرڈ ہے، پروویژن اینڈ پیمنٹ آف رائٹس، کیا کیا رائٹس ہیں، کیا کیا ٹرانسفرنگ شیئرز وغیرہ، یہ باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن میں. اب ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ لمیٹڈ لائبلٹی آف اسٹاک ہولڈرز. لمیٹڈ لائبلٹی ہے، لمیٹڈ لائبلٹی سے کیا مراد ہے بیٹا کہ اگر میں نے کمپنی میں 1000 انویسٹ کیا ہے یا 10,000 انویسٹ کیا ہے تو میری جو لائبلٹی ہے وہ 10,000 تک ہے اگر میں نے کمپنی میں 10,000 کے شیئرز پرچیز کیے ہیں. اس سے جو ابو لاس ہوگا وہ میری لائبلٹی نہیں ہے، میرے جو پرسنل ایسٹس ہیں ان کو سیل آؤٹ نہیں کیا جائے گا. ابیلٹی ٹو اٹریکٹ کیپٹل، اور اس میں کیپٹل کو اٹریکٹ کرنا زیادہ ایزی ہے، لوگ زیادہ ایزیلی کمپنی پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹس کو انویسٹ کر دیتے ہیں کمپنیز میں. ابیلٹی ٹو کنٹینیو انڈیفینٹلی، اور انڈیفینٹلی یہ انفینٹی موسٹلی کمپنی جو ہیں کئی سو سال سے چل رہی ہوتی ہیں، انسان ختم ہو جاتے ہیں کمپنیاں چلتی رہتی ہیں، بزنس چلتے رہتے ہیں کارپوریشنز میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کمپنی میں جو شیئرز آف آنرشپ ہے وہ ٹرانسفریبل ہے، یعنی کہ آنرشپ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، مینجمنٹ کام کرتی رہتی ہے.
ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں، کاسٹ اینڈ ٹائم آف انکارپوریشن، کمپنی کی وہ کریٹ کرنے میں کاسٹ زیادہ آتی ہے اور انکارپوریٹ میں ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ ڈبل ٹیکسیشن، اور کمپنی کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ڈبل ٹیکسیشن اس میں ہوتی ہے۔ ڈبل ٹیکسیشن کیسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کمپنی کی ٹوٹل ارننگ پہ ٹیکس لگتا ہے، وہ ٹیکس ریڈکٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کمپنی اس پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اپنے شیئر ہولڈر میں، اور جب وہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہو کر شیئر ہولڈر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو شیئر ہولڈر اپنا ٹیکس الگ سے ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے کمپنی میں ڈبل ٹیکسیشنز ہوتی ہے۔ پوٹینشیل فار ڈمنشڈ انسینٹیو اور لیگل ریکوائرمنٹس اینڈ ریڈ ٹیپ، کچھ لیگل ریکوائرمنٹ اس میں ہوتی ہیں۔ پوٹینشیل لاس آف کنٹرول، لاس کنٹرول کو کور کرنا میں بھی مشکل ہو جائے، تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں فائنانس میں، بزنس فائنانس میں گول آف دا فرم کی، کہ بزنس فائنانس میں جب کوئی کارپوریشن کام کرتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیٹا دو بنیادی آبجیکٹیو ہوتے ہیں فرم کے اندر، نمبر 1 پروفٹ میکسیمائزیشن اینڈ نمبر 2 ویلتھ میکسیمائزیشن، کہ فرم کا مین آبجیکٹیو جو ہے وہ شیئر ہولڈر کی ویلتھ کو میکسیمائز کرنا اور پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے۔ یہ دو کور ایجنڈاز اور گولز ہوتے ہیں کسی بھی فرم کے، اور ان فرمز کو کون لیڈ کر رہا ہوتا ہے؟ فرم کی ٹاپ مینجمنٹ اور فرم کے فائنینشیل آفیسرز اینڈ مینیجرز اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک مینجمنٹ ہائرارکی چارٹ شو کیا گیا ہے آپ کے سامنے سلائڈز پر پکچر کی شکل میں۔ سب سے پہلے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اپر پورشن پہ بلو کلر کا چارٹ ٹاپ لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بورڈ آف ڈائریکٹرز کو سلیکٹ کرتے ہیں شیئر ہولڈرز۔ شیئر ہولڈر کون ہوتے ہیں بیٹا؟ شیئر ہولڈر وہ انویسٹرز ہوتے ہیں جو کمپنی میں اپنے کیپٹل کو انویسٹ کرتے ہیں، وہ کمپنی کے آنرز اور کمپنی کے شیئر ہولڈرز کمپنی کے آنرز کہلاتے ہیں۔ وہ شیئر ہولڈرز بورڈ آف ڈائریکٹرز کو الیکٹ کرتے ہیں، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ایک سی ای او چیف ایگزیکٹو آفیسر کو سلیکٹ کرتا ہے، جبکہ سی ای او آگے فردر وائس پریزیڈنٹ یا سی او او کو سلیکٹ کرتا ہے۔ یہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے ہی دو عہدوں کا انتخاب ہوتا ہے، ایک سی ای او چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ٹاپ پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ یا سی او او۔ یہ فردر مینجمنٹ ہائرارکی 3 پورشن میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، وائس پریزیڈنٹ مارکیٹنگ، وائس پریزیڈنٹ فائنانس سی ایف او جسے ہم بولتے ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ پروڈکشن۔ اب ہمارا جو کور فوکس ہوگا وہ بیسیکلی ہمارا سبجیکٹ فائنانس ہے، اسی لیے ہمارا جو کور فوکس ہوگا وہ سی ایف او کی طرف ہوگا۔ سی ایف او چیف فائنینشیل آفیسر فردر 2 ڈپارٹمنٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ایک ٹریئر جس کو ہم خزانچی اور سی ایف او یا چیف فائنینشیل آفیسر بولتے ہیں، اور ایک کنٹرولر۔ اب یہ ٹریئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فائنانسنگ، انویسٹنگ، کیش کے معاملات کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ کنٹرولر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ، بزنس اکاؤنٹس کے معاملات کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹریئر ڈپارٹمنٹ فردر کیش مینیجر، کریڈٹ مینیجرز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ کیش مینیجر، کریڈٹ مینیجر نام سے ظاہر ہے کہ ان کا کام کیش اور کریڈٹ کو ارینج کرنا ہوتا ہے، جبکہ فردر کیپٹل ایکسپینڈیچر اینڈ فائنینشیل پلاننگ کے لیے بھی آفیسرز ہائر کیے جاتے ہیں۔ گول آف دا فرم ہم جیسے ڈسکس کر چکے ہیں کہ فائنانس میں گول آف دا فرم 2 ہی ہوتے ہیں، نمبر 1 میکسیمائز دا ویلتھ آف دا اونرز اینڈ نمبر 2 میکسیمائز دا پروفٹ آف دا اونر۔ اب فنڈامنٹل فائنینشیل مینجمنٹ میں کچھ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو کہ ایک فائنانس مینیجر یا فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے وہ لے رہی ہوتی ہے۔ اب وہ فائنینشیل ڈیسیژنز بیٹا کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 انویسٹمنٹ ڈیسیژنز ہیں کہ آپ نے سرمایہ کاری کہاں کہاں پر کرنی ہے، کن ٹائپس کی سرمایہ کاری کرنی ہے، کن ٹائپس شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے،
لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے، فائنینشیل ڈیسیژنز کیا ہوں گے، ڈیویڈنٹ ڈیسیژنز کیا ہوں گے، یعنی کہ جو انویسٹر، جو اونر، جو شیئر ہولڈر آپ کی کمپنی میں پیسہ لگا چکے ہیں ان کو ڈیویڈنٹ کس بیس پہ دیا جائے گا، کیا ڈیسیژن ہے، کیا پلاننگ ہے، یہ تمام تر ڈیسیژنز جو ہیں ان کو ہم بولتے ہیں فنڈامنٹل فائنینشیل ڈیسیژنز۔ اب انویسٹمنٹ ڈیسیژنز میں اس کو فردر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کیپٹل بجٹنگ اور ورکنگ کیپٹل میں۔ ورکنگ کیپٹل وہ کیپٹل ہوتا ہے جو آپ کے بزنس کے اندر فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، ورک کر رہا ہوتا ہے، جبکہ کیپٹل بجٹنگ جو ہے آپ کی وہ کیپٹل بجٹنگ ہے، وہ کیپٹل انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم کی بیسس پہ کرنی ہے۔ فائنینشیل ڈیسیژنز، انویسٹمنٹ، فائنانسنگ اینڈ ڈیویڈنڈ۔ اس کے بعد فائنانس مینیجر کی بات کرتے ہیں کہ فائنانس مینیجرز کون ہوتا ہے۔ دا فائنینشیل مینیجر آر ریسپانسبل فار دا فائنینشیل ہیلتھ آف دا آرگنائزیشن۔ بیسیکلی آرگنائزیشن، کارپوریشن کے تمام تر فائنینشیل معاملات کو یہ فائنانس مینیجر ڈیل کرتے ہیں۔ ان کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جن کو مین چیئر پر لیڈ کر رہا ہوتا ہے چیف فائنینشیل آفیسر، اور چیف فائنینشیل آفیسر فردر کیٹیگرائز ڈپارٹمنٹ میں دو ڈپارٹمنٹ ہم نے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں، ٹریئرز اینڈ کنٹرولرز۔ ٹریئرز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ فائنانس میں زیادہ تر معاملات سی ایف او، ٹریئرز جو ہمارے ٹریئر ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کریڈٹ مینیجرز ہیں، انویسٹمنٹ مینیجر ہیں، کیش مینیجرز ہیں، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب فائنینشیل مینیجر کے فنکشنز کیا ہیں؟ نمبر 1 فائنینشیل پلاننگ، کہ فائنینشیل مینیجر کا کلیدی بنیادی مقصد بزنس کے اندر، کارپوریشنز کے اندر فائنینشیل پلاننگ کرنا ہے، وہ چاہے پلاننگ شارٹ ٹرم بیسس پر ہوں، لانگ ٹرم بیسس پر ہوں۔ کمپنی ہمیشہ زیادہ تر فوکس کرتی ہے لانگ ٹرم پلاننگز پر۔ آئیڈینٹیفیکیشنز آف سورسز، وہ سورسز کا پتہ لگاتے ہیں کہ کمپنی کے پاس کتنے قسم کے ریسورسز ہیں، سورس آف انکم ہیں، کتنے قسم کے ایسٹس ہیں۔ ہم نے اکاؤنٹنگ میں ایسٹس کی ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے کرنٹ ایسٹس، فکس ایسٹ اور انٹینجیبل ایسٹس، اور تھرڈ فنکشن ہے رائزنگ فنڈز، کہ بزنس فائنینشیل مینیجر کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی فرم کو فنڈز کی ضرورت پیش آئے تو فنڈ رائز کرنا فائنینشیل مینیجر کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اب فنڈ رائز کیسے کرنے ہیں یہ ڈیسیژنز فائنینشیل مینجمنٹ لے گی۔ آئدر وی ایشو دا شیئرز اینڈ گیٹ دا کیپٹل، آئدر وی ایشو دا بانڈز اینڈ ڈیبینچرز، کریڈٹ ہم لیں پبلک سے یا کسی فائنینشیل بینک سے ہم لون حاصل کر لیں۔ یہ رائزنگ فنڈز فائنینشیل مینیجرز کی فنکشنز میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ فنڈز ریسیو ہو گئے تو اب ان فنڈز کو ہم نے کیا کمپنی کے اندر ہی رکھنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان فنڈز کو جو کہ شیئرز کو سیل آؤٹ کر کے حاصل ہوئے ہیں، جو کہ بانڈز اینڈ ڈیبینچرز کو سیل آؤٹ کر کے حاصل ہوئے ہیں، یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ہم نے لون لیا ہے، ان فنڈز کو ہم فردر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ان فنڈز کی ہم آگے فردر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ فکس ایسٹ میں ہو یا کسی پروڈکشن پلانٹ میں ہو یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں ہو یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں ہو۔ یہ بیس کرتا ہے مارکیٹ انوائرمنٹ کے اوپر کہ کمپنی کی پلاننگ کیا ہے، انویسٹمنٹ پلاننگ کیا ہے اور مارکیٹ انوائرمنٹ کیا ہے۔ پروٹیکشن آف فنڈ، اور اس کے بعد یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان فنڈز کی پروٹیکشنز کرنی ہے، یعنی کہ پروٹیکشن سے مراد جو انویسٹرز کمپنی میں انویسٹ کر چکے ہیں ان کے فنڈز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے مس یوز کو ہونے سے بچانا ہے، اور اس کے مس یوز ہونے سے بچانے کے لیے ہم آڈٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ فائنینشیل مینجمنٹ وقتاً فوقتاً آڈٹ کرواتی رہتی ہے جس سے جو انویسٹرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، کریڈیٹرز ہیں، لینڈرز ہیں، ان کے فنڈز کی پروٹیکشنز ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد فائنینشیل مینیجر کا کام یہ بھی ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے اور جو اس سے پروفٹ آیا ہے اس پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے،
اور یہ کام فائنینشیل مینجمنٹ ڈیسیژنز کرتی ہے میٹنگز کے اندر کہ کتنا پروفٹ ہم کمپنی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گی. اس کے بعد مینجمنٹ آف دا ایسٹس، کمپنی کے ایسٹس کو کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، کاسٹ کنٹرول کیسے کرنا ہے. کاسٹ کنٹرول ویری امپورٹنٹ فنکشنز ہے فائنینشیل مینیجرز کا. اگر کمپنی کی کاسٹ کنٹرول ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کمپنی پروفٹ زیادہ ارن کرے گی. اور پرائزنگ، اور اس کے بعد کمپنی پرائزنگ سے مراد ہے کمپنی کے شیئر کی ویلیو کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرنی ہے اور فائنینشیل ورتھ کو انکریز کرنا ہے. یہ بیٹا آج کا ہمارا بیسک چیپٹر تھا جو کہ انٹروڈکشن تھا بزنس فائنانس کا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا. فردر ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارے چینل خان لرننگ اکیڈمی کو وزٹ کر سکتے ہیں. میں ہوپ کروں گا، آپ سے امید کروں گا کہ آپ لوگ بکس پرچیز کر لیں گے اور سب سے زیادہ بینیفیشری ٹول آپ کے لیے آپ کی بکس اور ویڈیو لیکچرز ہیں. آپ ویڈیو لیکچرز متواتر سنتے رہیں گے اور ان سے ہیلپ لیتے رہیں گے. ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہوگا ٹائم ویلیو آف منی. اس کو ذرا اسٹڈی کر کے آئیے گا، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فردر کیوریز کے لیے ڈسکرپشنز باکس میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. السلام.